अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है एक बार मुस्कुरा दो और इसकी राइटर है आयशा जुल्फ़िकार। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। वो भी एक मामूल की ही सुबह थी। 22 साला आमिश शावर लेने वॉशरूम में घुसा हुआ था। अलार्म तो अपने वक़्त पर ही बजा था मगर इसे सूजन करते करते ही वो 8:30 पर ले आया था। 9 बजे इसकी क्लास थी। वो एफएससी कॉलेज से बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा था। ये इसका लास्ट सेमेस्टर था। 19 साला अनीशा का इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। सो इसकी तो सज धज में ही घंटों लग जाते थे। इसकी वैन भी बस आने ही वाली थी और 17 साला आइस इस साल सेकेंड ईयर के पेपर्स दे रहा था। सबसे पहले दो दो सीढ़ियाँ फलांगता वही नीचे उतरा था। मॉम जल्दी जल्दी 10 मिनट रह गए हैं बस। वो किचन में दाखिल होते हुए ज़ोर से बोला था। इसके पीछे ही अनीशा भी अपने रूम से निकल आई। मॉम मेरी वैन आने वाली है, प्लीज़ मुझे नाश्ता दे दें। सादिया बच्चे सबसे पहले मुझे मेरी चाय दे दो, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। सुरैया बेगम टीवी लॉन्च में सोफे पर बैठी थी। अनीशा ये पकड़ो अपना पराठा और आमलेट और चाय बाहर टेबल पर है। आज क्या लोगे? इसलिए जल्दी से सुरैया बेगम का कप भरा था। हाफ फ्राई साथ ब्रेड। ब्रेड बाहिर है, हाफ फ्राई बस आया। वो बोली। अनीशा की वैन आ चुकी थी तभी आमिश भागता हुआ नीचे उतरा। कैसी हैं दादी माँ? इनके आगे सर झुकाते हुए जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ आया। इसकी कॉफ़ी का मग टेबल पर बड़ा भाप उड़ा रहा था। अभी वो कुर्सी खींच कर बैठा ही था कि जब वो इसके आगे ब्राउनी का एक टुकड़ा रख गई। कमाल है भाई को तो एक लम्हे में नाश्ता दे दिया और मैं जो आधे घंटे से चीख रहा हूँ वो मॉम। आइस तड़प कर इसके पीछे किचन में आया था। ये लो, रोने मत लग जाया करो। सादे ने हंसते हुए इसे हाफ फ्राई पकड़ाया था। अपने बाप की भी खबर ले लो, आजकल कहाँ है वो? हमें तो ये भी पता नहीं होता कि वो दुनिया के किस कोने में गया होता है। सुरैया बेगम ने आमिश से कहा था। डैड आजकल न्यूयॉर्क में है दादी माँ। मेरी परसों इनसे बात हुई थी। मम्मा की तबीयत अब काफ़ी बेहतर होती जा रही है, वो कॉफ़ी के घूंट बढ़ते हुए कहता चला गया। तभी लैंडलाइन की रिंग हुई थी। आइस फ़ोन सुनना प्लीज़। सादिया के कहने पर आमिश ने इससे पहले फ़ोन उठा चुका था। हेलो। दूसरी जानिब की आवाज़ सुनकर इसका चेहरा खुशी से धमक उठा था। बाकी मामा कब तक? वो पूछ रहा था। सादिया बेतासुर चेहरे के साथ अपनी चाय निकाल रही थी। ओके मामा, डैड से कहें मैं खुद आऊँगा आपको लेने। कुछ देर बाद इसने रिसीवर रख दिया। गेस वर्ड दादी मामा ने आज खुद कॉल की है। वो अब बिल्कुल ठीक तरह बोल रही थी। उन्होंने कहा है कि डैडी ने नेक्स्ट वीक पाकिस्तान ले आएंगे। वो बेहद खुश था। डैड भी आएंगे? अनीशा ने पूछा। हाँ, वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला। डैड के आते ही अपनी नई गाड़ी का बंदोबस्त कर लें भाई। ये वो मुझे देख कर गए थे। आइस को बाइक पर कॉलेज जाना कतई नाकाबिले कबूल था। वो तीनों बहन भाई आगे पीछे ही बाहर निकले थे। एक हफ्ते बाद मिर्ज़ा आरिफीन ताहिर की पाकिस्तान लैंडिंग हुई थी। वो पाकिस्तानी सफारत खाने से मुंसलिक था, सो ज़्यादातर मुल्क से बाहर ही रहता था। 15 साल पहले इसका और इसकी बीवी वर्दा आरिफीन का एक इंतहाई ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो तो बच गया लेकिन वर्दा कोमा में चली गई थी। 15 साल वो इसे लेकर मुल्क मुल्क घूमता रहा। जहाँ से भी इसकी ज़िंदगी की ज़रा सी उम्मीद नज़र आती इसे लेकर वहीं चला जाता। वर्दा और आरिफीन की पसंद की शादी थी, बल्कि यूँ कहें कि मोहब्बत की शादी थी। और आरिफीन ताहिर ने इन 15 सालों में साबित कर दिया कि इसकी तमाम तर मोहब्बतें सिर्फ़ और सिर्फ वर्दा के लिए थीं। आमिश और आयस खुद इन्हें एयरपोर्ट लेने गए थे। वर्दा अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी। आरिफीन ने इसके लिए एक इंतहाई आरामदा व्हील चेयर बनवाई थी जिसके ज़रिए वो गाड़ी तक पहुंची थी। मम्मा, मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा। आमिश 7 साल का था जब वर्दा का एक्सीडेंट हुआ। वो इसका पहला बेटा था, इंतहाई लाडला बेटा। आरिफीन और वर्दा की जान बसती थी इसमें और वो वर्दा से बहुत ज़्यादा अटैच था। वर्दा की कमी सबसे ज़्यादा इसी ने महसूस की थी। अनीशा और आयस काफ़ी छोटे थे, सो वो ज़रा जल्द संभल गए थे। मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया। वर्दा के आंसू नहीं थम रहे थे। ओ हीरो, चलो बस करो अब। इतना तो मैंने अपनी बीवी को 15 सालों में नहीं रोने दिया जितना तुमने 5 मिनट में रुला दिया। आरिफीन से ज़बरदस्ती वर्दा से अलग किया था। ये आइस है। इसने वीडियो कॉल पर इसे हज़ारों बार देखा था लेकिन अपनी आंखों से आज 15 साल बाद देख रही थी। जी। वो कोशिश के बावजूद इसे मम्मा नहीं कह सका था। वर्दा ने इसे अपने गले से लगा लिया। अनीशा नहीं आई? वो घर पर आपका इंतज़ार कर रही है, आइस ने कहा। चले मम्मा, अब घर चलते हैं। आमिश ने बहुत मोहब्बत से इसका माथा चूमा था।
عارفین نے اسے سہارا دینا چاہا تو اس نے جلدی سے اس کا بازو پرے کر دیا۔ 15 سال رہ لیے نا آپ ان کے ساتھ، بس بہت ہے، اب دور رہیں میری موم سے۔ وہ حد سے زیادہ پوزیسو ہو رہا تھا۔ وردہ بھی مسکرانے لگی۔ گھر پہنچے تو انیشا انہیں گیٹ پر ہی مل گئی۔ یہ تو بالکل میری جیسی ہو گئی عارفین، وردہ ایک بار پھر رو پڑی تھی۔ سوریا بیگم نے تا دیر انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھا، ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ عامش انہیں خود اندر لے کر آیا۔ ماما میں نے خود آپ کا کمرہ سیٹ کروایا ہے، مجھے یاد تھا کہ آپ کو سفید رنگ بہت پسند ہے، سو میں نے فرنیچر بھی چینج کروا دیا۔ عامش کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ سعدیہ کہاں ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ موم کچن میں ہے، عامش بھائی نے آپ کی فیورٹ ڈشز کی ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ بنا کر دی ہے انہیں۔ وہ بیچاری تو اب ایک ہفتہ کچن میں ہی رہیں گی، انیشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، وردہ نے کہا۔ وردہ اس کا یہاں آنا کتنا ضروری ہے؟ عارفین نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ وردہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ 15 سالوں سے اس گھر میں میری جگہ پر ہے عارفین، وہ بولی تو عارفین خاموش ہو گیا۔ انیشا اسے بلانے باہر نکل گئی تھی۔ وہ واقعی کچن میں تھی۔ انیشا کے پرزور اصرار کے باوجود اس نے اسے میں آتی ہوں کہہ کر ٹال دیا۔ تقریباً 20-25 منٹ بعد وہ وردہ کے کمرے میں آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ اس نے ایک نظر اندر دیکھا۔ وردہ بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے لیٹی تھی اور عامش اس کے ساتھ ہی کندھے پر سر رکھ کر لیٹا تھا۔ دوسری جانب انیشا بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس صوفے پر عارفین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ سبھی بہت خوش تھے، بہت زیادہ۔ وہ بس اپنے آنسوں کا گولا حلق سے اتارتی ہوئی واپس پلٹ گئی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی لگا دیا۔ واہ واہ کیا بات ہے موم، میرے فیورٹ فرائیڈ رائس اور کباب۔ آئس تو چہکتا ہوا اس سے لپٹ ہی گیا۔ موم، عامش بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اور انیشا کہتے کہتے رک گئی۔ اور وردہ موم کا کھانا اندر ہی دے جائیں، وہ بولی۔ تم دونوں بھی اندر ہی کھاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں بھلا، ہم تو آپ کے ساتھ کھائیں گے، انیشا نے کہا۔ اس نے چپ چاپ ہی ان دونوں کا کھانا ٹرالی میں رکھ دیا۔ انیشا سے زبردستی اندر لے آئی تھی۔ کیا حال ہے وردہ، طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ بس اس سے ہاتھ ملا سکی تھی۔ اب تو کافی بہتر ہوں، وہ بولی۔ تبھی عارفین واش روم سے نکلا تھا، گیلے بالوں میں تولیے رگڑتے ہوئے۔ اس نے بس ایک نظر سعدیہ کو دیکھا اور نظریں پھیر لی۔ ڈیڈ، آپ تو ہمارے ساتھ لنچ کریں گے نا؟ انیشا نے پوچھا۔ ہاں میں آ رہا ہوں بس، وہ بولا۔ سعدیہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ عارفین، اب تو کچھ عرصہ پاکستان رہے گا نا؟ سوریا بیگم نے لنچ کے دوران پوچھا تھا۔ دیکھیے امی، حکومت کی مرضی ہے، کب تک یہاں رہنے دیتی ہے، وہ بولا۔ مجھے ایک کپ چائے لا دو، وہ کچھ دیر بعد بولا تو سعدیہ اپنا کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی تھی۔ رات کو وردہ نے اپنا سارا سامان کھلوایا تھا۔ عارفین نے اس کے کہنے کے مطابق سبھی کے لیے بھرپور شاپنگ کی تھی۔ سبھی اس کے کمرے میں جمع تھے۔ سعدیہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وردہ کے بار بار کہنے کے باوجود عارفین نے اس کا سوٹ اور باقی چیزیں اس کے کمرے میں بھجوا دی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں سبھی کی روٹین سیٹ ہو گئی۔ وردہ ابھی خود سے چل پھر نہیں سکتی تھی، سو عارفین نے اس کے لیے ایک فل ٹائم نرس کا انتظام کر دیا تھا۔ وہ اسے وقت پر دوائیں وغیرہ دیتی تھی اور روزانہ کی ورزش بھی کرواتی تھی۔ اس کے لیے 3 وقت پرہیزی کھانا بنتا تھا جو سعدیہ ہی بناتی تھی۔ دھیرے دھیرے وردہ نے نوٹ کیا کہ عامش سعدیہ سے ذرا کھینچا کھینچا رہتا تھا، حالانکہ سبھی کاموں کے لیے وہ اسے ہی کہتا تھا اور سعدیہ اس کی ساری ضرورتیں اس کے کہے بغیر پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اور سعدیہ کے درمیان ایک اندیکھا سا خلا تھا۔ وہ خلا اسے اپنے اور باقی بچوں کے بیچ بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں اس سے عامش کی طرح فرینک نہیں تھے، نہ ہی اس کی طرح پیار جتاتے تھے۔ اتنے دنوں میں وردہ نے ان کے لبوں سے اپنے لیے ماما کا لفظ نہیں سنا تھا۔ ہاں البتہ وہ سعدیہ کو دھڑلے سے موم کہتے تھے، اور اس خلا کی سب سے بڑی وجہ ایج ڈفرینس تھا۔ عارفین اور وردہ دونوں کلاس فیلوز تھے، ان کے درمیان محبت بھی یونیورسٹی کے دنوں میں ہی پروان چڑھی تھی، اور عارفین نے گریجویشن مکمل ہونے تک کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ 20 سال کا تھا جب اس کی اور وردہ کی شادی ہو گئی۔ سعدیہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ عارفین کے چچا کی بیٹی تھی جو گاؤں میں رہتے تھے۔ عارفین کے والد بزنس کی غرض سے شہر آ گئے تھے، جبکہ سعدیہ کے والد نے اپنی جدی پشتی زمینیں سنبھال لی تھی۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شادی کے فوراً بعد ہی وردہ کی گود میں عامش آ گیا۔ ان دونوں کی خوشی کا کوئی حال نہیں تھا۔ عارفین تو اسے چومتے ہوئے نہ تھکتا تھا، اور سعدیہ، اس کے لیے تو وہ ننھا سا بچہ جان سے بھی پیارا تھا۔ ہر ہفتے وہ شہر چلی جاتی، پورا دن وہ عامش کو گود میں لیے پھرتی رہتی۔ وردہ کو بھی اس کے آنے سے
ذرا سا سہارا مل جاتا۔ انہی دنوں عارفین کی جاب بھی ہو گئی تھی۔ عامش نے بولنا سیکھا تو سبھی کی طرح اس نے بھی سعدیہ کو سعدی ہی کہنا شروع کر دیا۔ عامش کے 3 سال بعد انیشا اور اس کے محض 2 سال بعد ہی وردہ کی گود میں آئس آ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے پرفیکٹ زندگی تو شاید کسی کو بھی نہیں دی۔ عارفین اور وردہ کی خوشیوں کی بھی آزمائش ہونی تھی۔ آئس ابھی چند ماہ کا تھا جب ان دونوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور وردہ مستقل کومے میں چلی گئی۔ عامش کا تو رو رو کے برا حال تھا، ہر وقت وہ وردہ کو یاد کرتا رہتا۔ انیشا بھی صرف 2 سال کی تھی، وہ الگ سے ضد کرتی۔ عارفین کی زندگی تو یکدم ہی جیسے ٹھہر سی گئی، ایک طرف بیوی اور ایک طرف نوکری اور ایک طرف بچے۔ ثریا بیگم کہاں تک کرتی؟ سو وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ ثریا نے بڑی آس سے سعدیہ کی ماں کے آگے اپنی جھولی پھیلائی تھی۔ تب عارفین 25 سال کا تھا اور سعدیہ 21 سال کی۔ عارفین قطعی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن صرف اور صرف اپنے 3 بچوں کی خاطر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ اکیلا ان تینوں کو نہیں پال سکتا تھا۔ کافی دیر سے اپنی ایک فائل تلاش کر رہا تھا جو اسے کسی بھی الماری سے نہیں مل رہی تھی۔ وردہ بستر پر لیٹی مسلسل اس کی کوششوں کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ماتھے پر پڑتے بلوں کو، جن میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انیشا آخرکار وہ پھٹ ہی پڑا۔ جی ڈیڈ، وہ بھاگی آئی۔ میرے آفس کا سارا سامان کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا ڈیڈ، موم کو پتا ہوگا، بلاؤ اسے۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تبھی سعدیہ اندر آئی تھی۔ میری فائلز کہاں ہیں ساری؟ وہ اس پر برس پڑا۔ وہ آپ کے اوپر والے کمرے میں ہیں، وہ بولی۔ لے کر آؤ۔ ساری؟ اس کا پوچھنا ہی جرم ہو گیا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، سمجھی؟ اس سے خواہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ وردہ کی بھی بس ہو گئی۔ عارفین، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ عامش نے میری وجہ سے کمرہ نیچے سیٹ کروایا ہے۔ ظاہر اب وہ تمہاری فائل تو نیچے لانے سے رہا۔ جاؤ اوپر جا کر دیکھ لو، وہ بولی۔ عارفین سعدیہ کو گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سعدیہ، جا کر ڈھونڈو اس سے کون سی فائل چاہیے، ورنہ سارا کمرہ تتر بتر کر دے گا۔ وردہ کے کہتے ہی وہ سرخ چہرہ لیے اس کے پیچھے ہی اوپر آ گئی۔ مجھے بتائیں کون سی فائل ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ریڈ ٹیگ لگا ہے اس پر، اس نے 2 منٹ میں نکال دی، اور ایک بلیک والی۔ اس کے غصے کا گراف ذرا سا نیچے آیا تھا۔ سعدیہ نے وہ بھی ڈھونڈ دی۔ اور بس آپ کا سارا سامان یہیں پر ہے، میں نے کچھ بھی ادھر ادھر نہیں کیا، وہ بولی تو عارفین نے اسے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح سادہ سے کپڑے اور انتہائی ملاحت امیز سادہ سا چہرہ، بالوں کی ڈھیلی سی پونی اور کندھوں پر پھیلا ہوا دوپٹہ۔ گاؤں میں کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے، اور تم ٹھیک ہو؟ اسے یاد آ ہی گیا تھا۔ جی۔ ایک کپ کافی بنا دو، وہ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ جی، مختصر سا کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ عارفین کے لیے وہ کبھی بھی اہم نہیں رہی۔ ہاں، بس وہ اس کے بچوں کی حد تک ایک ضرورت تھی، اشد ضرورت، اور ضرورتوں سے بھلا ہم محبت کب کرتے ہیں؟ پچھلے 15 سالوں سے وہ اس کی بیوی بن کر اس کے گھر رہ رہی تھی، لیکن صرف اس کا گھر اور اس کے بچے سنبھالنے کے لیے۔ عارفین طاہر کو وردہ کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس دن وردہ کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ نرس ابھی تک نہیں آئی تھی، سو اس نے وردہ کا ہاتھ منہ دھلوا کر اسے ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیں۔ نہیں سعدی، تم بیٹھو، وہ بولی۔ سعدیہ سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ جی۔ بالکل بھی برا مت منانا میری بات کا۔ نہیں، آپ پوچھیں۔ تمہارے اور عارفین کے نکاح کو 15 سال ہو گئے ہیں، تو تم نے کوئی چیک اپ وغیرہ نہیں کروایا اپنا؟ میرا مطلب ہے کہ ابھی تک تمہارا کوئی بیبی وغیرہ نہیں ہوا؟ وردہ نے کہہ ہی دیا۔ چیک اپ کروانے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ پھیکا سا بولی تھی۔ کیوں؟ ویسے ہی، نارمل ہی ہے سب، وہ ہچکچا گئی۔ نارمل ہے تو اب تک گود خالی کیوں ہے تمہاری؟ وہ بولی۔ سعدیہ خاموش رہ گئی۔ سعدیہ، کیا بات ہے؟ کوئی میڈیکل ایشو ہے کیا؟ نہیں تو؟ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ تو پھر؟ وہ عارفین نے ابھی تک اس طرح سے چھوا تک نہیں ہے مجھے، وہ بولی اور آنسو اندر ہی اتار لیے۔ وردہ ششدر سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ 15 سالوں میں ایک بار بھی نہیں؟ وہ حیران تھی۔ نہیں۔ سعدیہ دھیرے سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اور یہ سچ تھا، عارفین اس سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھا، بلکہ وہ سرے سے دوسری شادی کرنے پر ہی نہیں راضی تھا۔ اس کی زندگی وردہ سے شروع ہو کر وردہ پر ہی ختم ہو جاتی تھی، لیکن وہ 3 بچے اس کے ارادوں کی زنجیر بن گئے۔ اسے بھلے ہی ایک بیوی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، لیکن ان 3 بچوں
معصوم بچوں کو ایک ماں کی اشد ضرورت تھی۔ آئس اور انیشا تو بہت ہی چھوٹے تھے۔ عامش الگ سے کمرے میں بند رہتا تھا، سو گھر والوں کے انتہائی مجبور کر دینے پر اس نے سعدیہ سے نکاح کر لیا، لیکن اس کے حصے میں وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ کئی مہینے وہ باہر کے ملکوں کے دوروں پر گیا رہتا، ساتھ ہی وردہ کو جگہ جگہ لے کر پھرتا رہتا۔ جہاں اس کی پوسٹنگ ہوتی وردہ کو بھی وہیں لے جاتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک اسپتال اس نے چھان مارے، بس کچھ ہی دنوں کے لیے پاکستان آتا، صرف اپنے بچوں سے ملنے، انہی کے ساتھ وقت گزارتا۔ سعدیہ اس کے لیے جیسے نہ ہونے کے برابر تھی۔ شروع میں اس نے سریہ بیگم اور اپنی ماں کے کہنے پر عارفین کی طرف پیش رفت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے سب اس سے کہتے تھے کہ وہ اس کا شوہر ہے اور ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، سو اسے ہی ایک اچھی بیوی بننا ہے۔ سریہ بیگم روز اسے عارفین کے پاس جانے کا کہتی۔ نکاح کے بعد بھی عارفین اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہیں سوتا تھا، وہ اب بھی اپنے اور وردہ کے بیڈ روم میں ہی سوتا تھا۔ وہ بھی ایک معمول کی ہی رات تھی جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ عامش عارفین کے ساتھ ہی سوتا تھا، جبکہ باقی دونوں بچے اس کے کمرے میں سلا دیے تھے۔ وہ جاگ رہا تھا۔ کوئی کام ہے؟ اسے دیکھ کر صاحب معمول تڑپ اٹھا۔ نہیں، وہ تائی امی کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں… وہ بڑی ہمت کر کے اس کے قریب آئی تھی۔ عارفین کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تو تم میری طبیعت ٹھیک کرنے آئی ہو؟ وہ گھبرا کر بولا۔ نہیں، وہ میں تو… سعدیہ نے تھوک نگلنا مشکل ہو رہا تھا۔ عارفین مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ عارفین، سب مجھے آپ کے قریب جانے کو کہتے ہیں، وہ دھیرے سے کہتے ہوئے۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب ہوئی، عارفین نے ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ اٹھو! اسے بازو سے جگڑتے ہوئے اپنے کمرے کے دروازے تک لایا اور باہر دھکا دے دیا۔ آج کے بعد مجھے اپنے کمرے میں نظر نہ آؤ تم، وہ پھنکار کر بولا تھا۔ سعدیہ بیچاری روتی ہوئی واپس آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد عارفین دوبارہ واپس آئے تو سریہ بیگم پھر اس کے در پہ ہو گئی۔ سعدیہ نے ایک بار پھر ہمت پکڑی اور اس کے کمرے تک پہنچ گئی۔ ان دنوں وردہ کے سلسلے میں جاپان کے ڈاکٹرز نے اسے بہت امید دلائی تھی۔ سعدیہ کی پیش رفت اسے پھر غصہ دلا گئی۔ اس بار اس کے دھکے سے وہ دیوار سے ٹکرائی تھی۔ اگلی صبح اس کے ماتھے پر لگا سنی پلاس دیکھ کر سریہ بیگم کو عارفین پر غصہ آیا۔ بیوی ہے وہ تیری، 4 سال ہو چلے نکاح کو، انسان ہے وہ بھی عارفین۔ وہ بولی۔ امی، میرا نہیں دل کرتا اس کی طرف جانے کو، میں کیسے وردہ سے بے وفائی کروں؟ نہیں ہوگا مجھ سے اتنا ہی اس کا خیال ہے تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں اسے، کہیں اور شادی کروا دیں اس کی۔ وہ ست گیا تھا۔ اس کے بعد سعدیہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا کام صرف بچے سنبھالنا تھا، سوائے اس نے تنہائی خلوص اور محبت سے ان تینوں بچوں کو اپنی پرشفقت آغوش میں بھر لیا۔ آئس اور انیشا تو بہت جلدی اس سے مانوس ہو گئے تھے، لیکن اصل مسئلہ عامش کا تھا۔ اسے وہ سعدیہ کے روم میں تو ہر لمحہ قبول تھی، لیکن اپنی ماں کے روم میں قطعی قابل قبول نہیں تھی۔ عارفین کی طرح وہ بھی اسے وردہ کی جگہ نہیں دے پایا تھا۔ شروع میں تو وہ اسے بہت ہی تنگ کرتا تھا، کئی دن کھانا چھوڑے رکھتا، ضد کرتا رہتا، پھر کبھی کبھار بہت ہی زیادہ بدتمیزی کرنے لگتا۔ وہ دودھ کا گلاس بھر کر لاتی تو اسے چہرے پر پھینک دیتا، وہ روٹی کھلانے بیٹھتی تو سالن پھینک دیتا۔ جتنا وہ اسے زج کر سکتا تھا اس نے کیا۔ انیشا اور آئس اسے موم ہی بلانے لگے تھے، جبکہ عامش تو اس سے بات کرنا ہی چھوڑ گیا۔ پہلے سعدیہ کہہ لیتا تھا، دھیرے وہ بھی چھوڑ گیا۔ عارفین نے یوں ہی چکر لگایا تو سعدیہ کی ماں اس کے پیچھے پڑ گئی۔ سعدیہ نے ان کے بار بار پوچھنے سے تنگ آ کر کہہ دیا کہ عارفین نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، سو وہ اب اولاد کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ چچی جان کیوں بار بار ہسپتال جانے کا کہہ رہی ہیں؟ اس رات اس کی پیشی ہو گئی، وہ مجھ سے بار بار بچے کا پوچھتی ہیں۔ سعدیہ بے حد ڈر رہی تھی۔ تم نے کیا بتایا ہے انہیں؟ اسے غصہ آ گیا۔ عارفین، وہ بار بار مجھے آپ کے پاس جانے کا کہتی ہیں، میں کیا کروں؟ مجبور ہو کر میں نے کہہ دیا کہ آپ نے میرا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ کہہ ہی گئی۔ بے وقوف، اب میرے پیچھے پڑی گئی ہیں۔ وہ برس پڑا۔ میں کیا کروں؟ سعدیہ کے آنسو نکل آئے۔ تم سے نکاح کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے میں نے اپنی زندگی کی۔ بچوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو تم، میں ساری عمر وردہ کے ساتھ وفا نبھاؤں گا، سمجھی؟ بھلے ہی طلاق لے کر دوسری شادی کرنی ہے تو کر لو۔ وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس چلا گیا۔ سعدیہ کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو وہ سب گاؤں چلے آئے۔ سعدیہ کی ماں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی، کیا ہوا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سعدیہ، میری اکلوتی بچی، یہ تیرے کیسے نصیب؟ وہ روئے جا رہی تھی۔
عارفین نے جب مجھے بتایا کہ تو کبھی ماں نہیں بن سکتی تو میرا تو کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ ہائے میری بچی، وہ اسے جامد کر گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے سارا ملبہ اس کے کندھوں پر دھر گیا تھا۔ عارفین، وہ بیوی ہے تمہاری؟ وردہ تو اس کے آتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ وردہ، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور بس، بات ختم۔ وہ بولا، نہیں عارفین، ایسے کیسے بات ختم؟ وہ ایک عورت ہے، 15 سال سے وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، اور تم نے 15 سال سے ایک بار بھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وردہ کو اس پر کافی غصہ تھا۔ وردہ پلیز یار، مجھے اسے دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا تھا۔ وردہ پلیز یار، مجھے اسے دیکھ کر ہی غصہ آ جاتا تھا۔ چڑسی ہو گئی تھی مجھے اس سے، گھر والوں نے زبردستی تھوپ دیا تھا اسے میرے سر پر۔ میں اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عارفین کہتا چلا گیا، تو کیوں کی پھر اس سے شادی؟ وردہ چیخ پڑی، بچوں کی وجہ سے۔ وہ بولا، عارفین، اگر تمہیں صرف اپنے بچے پالنے کے لیے کایا کی ہی ضرورت تھی تو اس بیچاری کی زندگی برباد کیوں کی؟ کوئی زندگی برباد نہیں ہوئی اس کی۔ 15 سال سے کون سی کمی ہونے دی ہے میں نے اسے؟ اپنی مرضی سے کھاتی ہے، پہنتی ہے، ہر جگہ آتی جاتی ہے، پورے گھر کی مالکن تو بنی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت ایک ٹپیکل مرد بن گیا تھا۔ افسوس ہے تم پر عارفین، بے حد افسوس۔ وہ بولی، وردہ افسوس تو مجھے تم پر ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ تم میری وفاؤں کے گن گاؤ، الٹا اس کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہو۔ یار، نہیں چاہیے تھی مجھے کوئی اور تمہارے سوا۔ وہ کہتا ہوا وردہ کے قریب آیا تھا، مجھے آج بھی تمہارے علاوہ کسی کی کوئی چاہت نہیں ہے میری جان۔ عارفین کے مضبوط بازو اس کے گرد حصار بنا گئے تھے۔ تم نے بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ عارفین، بہت زیادہ۔ وردہ کو شدت سے سعدیہ کی بے نوائی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی معمول کا ہی ایک دن تھا۔ عامش حساب معمول نیچے اترا تو سعدیہ اس کا ناشتہ پہلے ہی وردہ کے کمرے میں رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ باہر نکلنے لگی تھی جب عامش اندر داخل ہوا۔ میرا واش روم صاف کروا دیجیے گا، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ اچھا، وردہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب وہ خود سے اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ عامش، ناشتہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرو، وہ بولی۔ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر ہم دونوں سب کے ساتھ ہی ناشتہ کیا کریں گے، وہ بولا۔ عامش، جی ماما۔ سعدیہ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کرتا تو ہوں، ہاں دیکھا ہے میں نے کیسے کرتے ہو، بس ضرورت کے وقت ہی اسے مخاطب کرتے ہو، نام تک نہیں لیتے ہو اس کا۔ باقی دونوں اسے موم کہتے ہیں۔ تمہاری تو بڑی اچھی دوستی ہوا کرتی تھی اس سے، وردہ کہتی چلی گئی۔ انہوں نے آپ کی جگہ لے لی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ کیسے؟ کیا اس نے زبردستی تمہارے باپ سے شادی کی تھی اور شادی کے بعد مجھے اس گھر سے باہر نکال دیا؟ وردہ نے کہا۔ ماما پلیز، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا انہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے عامش، مجھے 20 دن ہو گئے ہیں واپس آئے اور میں 20 دنوں میں محسوس کر لیے کہ تم اور تمہارا باپ اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے، تو کیا اس نے 15 سالوں میں محسوس نہیں کیا ہوگا؟ وہ بولی، ماما مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ جان چھڑوا کر نکل گیا تھا۔ وردہ کو بے حد افسوس ہوا۔ وہ خود تہ دل سے سعدیہ کی خلوص کی شکر گزار تھی۔ بنا کسی صلے کی مانگ کیے اس نے اپنی پوری زندگی اس کے بچوں پر لگا دی تھی، اور بدلے میں پایا بھی تو کیا؟ اگلے کئی دنوں میں اس نے آنے بہانے سے سعدیہ کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کنی کترا جاتی تھی۔ عارفین کی دنیا اب بھی وردہ اور 3 بچوں کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ سعدیہ اس کی دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ بس اس کے گھر اور گھر والوں کے لیے کیئر ٹیکر کی طرح تھی، سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، سب کے کپڑے استری کرنا، سب کی پسند کے کھانے بنانا۔ عارفین کے گھر آتے ہی وہ منظر سے غائب ہو جاتی تھی۔ سریہ بیگم کی تمام ترک خدمت وہی کرتی تھی۔ وردہ کو صرف ایک سکون تھا کہ انیشا اور آئس کم سے کم اسے ماں ضرور مانتے تھے۔ وہ دونوں اسی کے ساتھ لنچ اور ڈنر کرتے تھے۔ باہر کہیں جانا ہوتا تو سعدیہ کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو ایسے ہی اس نے باتوں ہی باتوں میں سریہ بیگم سے پوچھ لیا، آنٹی، عارفین اور سعدیہ میں کوئی ناچاکی چل رہی ہے کیا؟ کیوں؟ میں نے نوٹ کیا ہے کہ دونوں آپس میں بات چیت نہیں کرتے۔ وہ بولی، بس بیٹا، عارفین راضی نہیں تھا سعدیہ سے شادی کرنے پر، لیکن بچے چھوٹے تھے، ہم سب نے اس پر دباؤ ڈال کر اس کا اور سعدیہ کا نکاح کروا دیا۔ شروع میں تو وہ سعدیہ کو دیکھ کر ہی بھنور جایا کرتا تھا۔ پھر میں نے ہی سعدیہ کو کہا کہ وہ شوہر ہے تیرا، بیٹے وہ نہیں بڑھتا تو اس کی طرف بڑھ جا، اور شاید سعدیہ نے اس کی طرف پیش رفت کی بھی تھی، لیکن انہوں نے کندھے کچا دیے۔ لیکن کیا آنٹی؟ پہل عارفین اسے دھتکار دیا، اور پھر اس کا سرد رویہ دیکھ کر سعدیہ بھی پیچھے ہٹ گئی، اور پھر جب عارفین کو اس کی بے اولادی کا علم ہوا تو شاید اس کا بالکل ہی دل اچاٹ ہو گیا۔ مجھے تو کبھی کبھی سعدیہ بیچاری پر بہت ترس آتا ہے، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا جو اس کی شادی عارفین سے ہو گئی،
کسی اور سے ہو جاتی تو اب تک طلاق کا دھبا لگوا کر گھر بیٹھی ہوتی۔ وردہ اس کی باتیں سن کر ششدر سی رہ تھی۔ بے اولادی؟ ہاں وردہ، سعدیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ بولی تھی تبھی سعدیہ نے چائے دینی آئی تھی۔ اس نے بھی سریا بیگم کی آخری بات سن لی تھی۔ بس ایک نظر اس نے وردہ کو دیکھا تھا۔ مجھے اپنی رپورٹس دکھاؤ۔ وہ سعدیہ کے سر ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، عارفین کے پاس ہی ہوگی، وہ بولی۔ سعدیہ مجھے سچ سچ بتانا، تمہارا کوئی چیک اپ ہوا بھی ہے؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ وردہ پلیز، سعدیہ رونے والی ہو گئی۔ رپورٹس دکھاؤ۔ نہیں ہے کوئی رپورٹس، امی ان سے بار بار بچے کا پوچھتی تھی، سو انہوں نے امی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ رو پڑی۔ عارفین نے؟ وردہ بے یقین تھی۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بس اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور ہو گئے، سعدیہ نے کہا۔ لیکن یہ زیادتی ہے۔ وردہ پلیز، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں۔ سعدیہ میں بھی ایک عورت ہوں، مجھے تمہیں دیکھ کر گلٹ ہوتا ہے کہ عارفین نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ۔ 15 سال گزر گئے ہیں، اگلے 15 سال بھی گزر جائیں گے۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ بھی چپ کر جائیں۔ میری کل متا 15 سال پہلے بھی وہ 3 بچے ہی تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ 15 سال سے سب یہی جانتے ہیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو پلیز اس جھوٹ کو سچ بنا رہنے دیں، وہ کہتی چلی گئی۔ تم نے اس پر الزام لگایا؟ وردہ اس سے بہت ہی لڑی تھی۔ عامش بھی وہی تھا۔ عامش بیٹے اپنے کمرے میں جاؤ، عارفین کو اچھا نہیں لگا۔ بیٹھا رہنے دو اسے یہیں، اسے بھی پتہ چلنے دو کہ سعدیہ نے اس کی ماں کے کس کس حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، وہ بولی۔ وردہ پلیز یار، اب تم اس کی خاطر مجھ سے لڑو گی؟ عارفین، اس لڑکی نے اپنی ساری جوانی پھونک دی تمہارے بچوں کی خاطر، اور تم نے بدلے میں کیا صلہ دیا اسے؟ تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے اس گھر میں آ کر میری جگہ لے لی۔ بتاؤ اسے کہ تم نے تو اسے آج تک ایک محبت بھری نظر سے بھی نہیں نوازا، وہ بولی۔ وردہ فطرتاً بہت اچھی اور نیک لڑکی تھی، حالانکہ جب اسے پتہ چلا تھا کہ عارفین اور سعدیہ کا نکاح ہو گیا تو اسے کافی دکھ ہوا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ عارفین نے یہ نکاح صرف اپنے بچوں کی خاطر کیا ہوگا، اور پھر وہ سعدیہ کی فطرت سے بھی واقف تھی۔ وہ وردہ کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ سعدیہ کے ہوتے کم سے کم اس کے بچے سنور جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے تینوں بچوں کی تربیت میں سعدیہ نے کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی، انہیں حد سے زیادہ اعتماد دیا تھا، انہیں مضبوط بنایا۔ وردہ بس کرو، عارفین جیسے ہار سا گیا۔ تمہارے باپ نے 15 سالوں سے میرا حق اسے نہیں دیا عامش، الٹا پورے خاندان میں اسے بدنام کر دیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وردہ کو بے پناہ دکھ تھا۔ عامش حیرانی سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آئس اور انیشا دروازے سے باہر کھڑے سب سن رہے تھے۔ وردہ کی آوازیں سعدیہ کے کمرے تک جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ وردہ، آج اس کمرے میں آخری بار سعدیہ کا ذکر ہوا ہے، اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ عارفین کا لہجہ شاید پہلی بار وردہ کے ساتھ سخت ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر طلاق دے دو اسے، نہ وہ اس گھر میں ہوگی اور نہ ہی اس کا ذکر ہوگا، وردہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ سعدیہ یکدم ہی اپنے کمرے سے نکل آئی، رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ عامش بھی چپ نہ رہ سکا۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، تمہارے باپ کو صرف تم لوگوں کو پالنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، وہ پوری ہوگی نا، تو بس پھر اب آزاد کر دے اسے، اس کے ماں باپ اس کی دوسری شادی کر دیں گے، یہاں رہ کر کیا کرے گی وہ؟ وردہ چیخ پڑی تھی۔ سعدیہ ایک دم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ آئس اور انائشہ بھی سہم زدہ سے کھڑے تھے۔ وردہ، سبھی نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میری زندگی کے جتنے سال باقی رہ گئے ہیں وہ مجھے اس گھر کے کونے میں بیٹھ کر گزار لینے دیں پلیز۔ کوئی حق نہیں چاہیے مجھے، کسی صلے کی تمنا نہیں ہے، پلیز جیسے چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں، میری وجہ سے آپ دونوں مت لڑا کریں، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی کہتی چلی گئی تھی۔ وہ بھی معمول کا ہی ایک دن تھا۔ وردہ کو واپس آئے ہوئے 4 ماہ ہو چلے تھے۔ اس شام بھی عارفین اسے لون میں لے آیا۔ وردہ اب تھوڑا تھوڑا چلنے لگی تھی۔ عارفین اسے سہارا دے کر چلانے کی کوشش میں تھا۔ وہ بار بار لڑکھڑا جاتی تھی اور وہ اسے بار بار تھام لیتا تھا۔ کچھ فاصلے پر عامش اور آئس کھیل رہے تھے، پاس ہی انیشا بیٹھی ہوئی تھی۔ تا دیر وہ لاؤنج کی گلاس وال سے انہیں دیکھتی رہی۔ وردہ کے واپس آنے کے بعد اسے اپنا آپ زیادہ بے مول لگنے لگا تھا۔ اس رات کے بعد سے وردہ اور عارفین کی مزید کوئی جھڑپ نہیں ہوئی تھی، اور اس رات کے بعد بھی وردہ کو عارفین نے ہی منایا تھا۔ اس سے بھلا وردہ کی ناراضگی کہاں برداشت ہوتی تھی۔ کچھ دنوں بعد عارفین نے اس کی صحت یابی کی خوشی میں گھر پر ایک ڈنر رکھا۔ سارے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ وردہ اب اپنے پیروں پر کھڑی ہونے لگی تھی۔ عارفین نے بہت محبت سے اپنا ایک بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وردہ کے بار بار اسٹار پر بھی سعدیہ نے کوئی میک اپ نہیں کروایا تھا، ہمیشہ کی طرح سادے سے کپڑے اور صاف شفاف چہرہ۔
رات تقریباً 1 بجے وہ وردہ کو یوں ہی اپنے خسارے میں لیے کمرے تک آیا تھا۔ عارفین میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ یکدم ہی بستر پر گر گئی۔ عارفین بہت محبت سے اس کے پیروں کے جوتے کی کیس سے آزاد کرتے ہوئے اس کے برابر میں لیٹا تھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے کندھے اور بازو دبانے لگا۔ وردہ کو اپنے رگوں پہ میں سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بہت کمی محسوس ہوتی تھی مجھے تمہاری۔ ذرا سوچو میں نے 15 سالوں کی ایک ایک رات کیسے کاٹی ہوگی تمہارے بنا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا پورا وجود پر اپنی محبت آغوش میں بھر گیا تھا۔ وردہ نے اپنا آپ پوری طرح اسے سونپ دیا۔ تم سے کچھ مانگوں عارفین، دو گے؟ وہ اس کی حدت سے پگھلتے ہوئے بولی تھی۔ مانگو میری جان۔ عارفین کی بےتابیاں عروج پر تھی۔ سعدیہ کو اس کا حق دے دو عارفین۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی چلی گئی تھی۔ عارفین پلیز، وہ بیوی ہے تمہاری، جائز اور شرعی بیوی۔ 15 سال سے وہ تمہارے نکاح میں ہے عارفین، اس کا حق ادا کرنے پر پوچھ ہوگی تم سے۔ وردہ اسے اٹھتے بیٹھتے ڈرا رہی تھی۔ وردہ یار میں 39 کا ہو گیا ہوں، اب اس کی طرف پیش رفت کرتا اچھا لگوں گا بھلا؟ وہ بولا۔ میری طرف بھی تو کرتے ہو نا، تب اچھے لگتے ہو تم۔ وہ بولی۔ نہیں اچھا لگتا۔ عارفین مسکراتا ہوا اس پر جھک گیا تھا۔ عارفین وہ ایک عورت ہے، ایک جیتی جاگتی انسان، اس کے ایموشنز نہیں ہیں کیا؟ وردہ کو اس لمحے صرف اور صرف سعدیہ کے لیے ترس محسوس ہو رہا تھا، اور پھر آنے بہانے سے وہ عارفین پر زور ڈالنے لگی تھی۔ اس رات بھی اس نے زبردستی سے سعدیہ کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ سونے کی تیاری میں تھی، اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ انیشا بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بولا۔ بخار ہو گیا تھا، اب تو ٹھیک ہے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا۔ وہ بولا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ کو کوئی کام تھا تو بتا دیں۔ ہاں، وہ ایک فائل چاہیے تھی۔ کون سی والی؟ بلیک کور والی، تھوڑی بڑی ہے۔ وہ بولا۔ سعدیہ چپ چاپ اوپر آ گئی۔ عارفین اس کے پیچھے ہی اوپر آیا تھا۔ وہ اس کی فائل ڈھونڈنے میں لگ گئی۔ عارفین اس کی پشت پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ 15 سالوں کا فاصلہ وہ بھلا ایک لمحے میں کیسے پار کر لیتا؟ یہ لیں۔ وہ فائل نکال کر مڑی تو اسے ٹکرا سی گئی۔ سعدیہ! عارفین نے فائل پکڑتے اسے پکارا تھا۔ جی آئی ایم سوری۔ وہ کس لیے؟ میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا۔ وہ بولا۔ کوئی بات نہیں، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ عارفین نے فائل ایک طرف پھینکی اور اس کے قریب ہو گیا۔ سعدیہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں اور تم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ نہیں پلیز، جہاں اتنے سال گزر گئے وہاں اور بھی گزر جائیں گے۔ نفی میں سر لاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ صفا چٹ انکار کر دیا اس نے۔ اتنی شرمندگی ہوئی مجھے کہ حد نہیں۔ میں نے کہا تھا نا 15 سال گزر گئے ہیں، اب بھلا منہ اٹھا کے اس پر حق جتاتا ہوا اچھا لگتا ہوں میں؟ وہ وردہ پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ بس چپ چاپ سنتی رہی۔ پہلی بار تھا اس لیے ہچکچا گئی ہے وہ۔ محبت سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرو گے تو مان جائے گی۔ وہ بولی۔ لیکن یہ صرف وردہ کی خام خیالی ہی تھی۔ عارفین نے اس کے بعد 2-3 بار سعدیہ کی طرف پیش رفت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس رات بھی وہ عارفین کا خسارہ توڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ اسے یوں دھتکارے جانے پر غصہ آیا تھا۔ بات سنو میری۔ اسے کلائی سے کھینچ کے اس نے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ تم کوئی حور پری ہو جو میں اب تمہاری طرف مائل ہو رہا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وردہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارا حق ادا نہ کر کے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، سو اب مجھے… سعدیہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو آپ کو وردہ نے میرے پاس بھیجا ہے؟ وہ بولی۔ عارفین ٹھٹک سا گیا۔ شاید اسے وردہ کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ نہیں، اس نے تو بس مجھے یہ کہا کہ مجھے تمہارا حق ادا کرنا چاہیے۔ وہ خجل سا ہو گیا۔ یعنی اگر وہ نہ کہتی تو آپ اب بھی نہیں آتے، ہے نا؟ اس کی آنکھیں جلملا گئیں۔ سعدیہ پلیز۔ وہ ذرا سا نرم پڑا تھا۔ عارفین وردہ کی قسم کھا کر کہیں کہ آپ میرے پاس اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ اس کے کہنے پر نہیں، وہ بولی تو آنسو نکل آئے۔ عارفین بس سر جھکا گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے خود کو اس کے گرفت سے چھڑوا لیا۔ کیا بس اتنی سی اوقات ہے میری عارفین کہ اس نے کہا تو آپ آ گئے، اور اگر وہ نہ کہتی تو آپ کبھی بھی نہیں آتے؟ کیا واقعی میری ذات میں آپ کو 15 سال کو یہ چھائی نظر نہیں آئی؟ وہ آنسو سے رو رہی تھی۔ اگر میں نے 15 سال آپ کی قربت کے بنا گزار لیے عارفین، تو میں اگلے 15 بھی گزار لوں گی، اور خدا کی قسم آگے آنے والے 15 سال میرے لیے زیادہ آسان ہوں گے۔ اگر میں نے اپنی جوانی اپنے شوہر کے بغیر گزار لیے تو بڑھاپا گزارنا تو زیادہ آسان ہے نا عارفین؟ سو پلیز وردہ سے کہیں کہ بس کرے، مجھے آپ سے کوئی حق نہیں چاہیے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سعدیہ وہ شوہر ہے تمہارا، پورا حق ہے تمہارا اس پر۔ اگر وہ تمہاری طرف پیش رفت کر رہا ہے تو انکار کیسا؟ وردہ نے کچھ دنوں بعد سعدیہ کو گھیر لیا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا، وہ بولی۔ سعدیہ یار، ابھی صرف 35 سال کی ہو تم، اس عمر میں تو لڑکیوں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں۔ وہ بولی۔ وردہ اس بات کو یہیں ختم کر دیں پلیز، روز روز میرا تماشا نہ بنوائیں۔ مجھے
نہیں لینا عارفین سے کوئی بھی حق پلیز۔ اس نے بڑی سختی سے وردہ کو منع کر دیا، اور اس معاملے کی خبر گھر کے تقریباً سبھی افراد کو تھی۔ عامش پاس آؤٹ کرنے والا تھا۔ انیشا اور آئس دونوں سمجھدار تھے۔ سوریا بیگم بھی سب جانتی تھی کہ کیا چل رہا تھا۔ اس دن بھی انیشا اور آئس دونوں نے سعدیہ کو کچن میں گھیر لیا۔ موم، آپ کو پتہ ہے فلم سٹارز اور سیلیبریٹیز کی تو 40 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں، پھر وہ مائیں بنتی ہیں۔ آپ تو ابھی صرف 35 سال کی ہیں اور لگتی بھی نہیں ہیں۔ وہ ان کی بات کا مطلب سمجھ رہی تھی لیکن خاموش تھی۔ ڈیڈ اور آپ ایک ساتھ اتنے اچھے لگتے ہیں، اور پھر آپ کا نہیں دل کرتا کہ آپ کا بھی کوئی بیبی ہو؟ انیشا نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تم دونوں کو وردہ نے کہا ہے مجھ سے یہ سب کہنے کے لیے؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ تو پھر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد مجھ سے جس مرضی ٹاپک پر جو مرضی بات کرو، لیکن یہ بات نہیں ہوگی۔ وہ بولی۔ لیکن موم کہتے ہو نا تم دونوں مجھے، تو پھر بھلا مجھے کسی اور بچے کی کیا ضرورت؟ وہ بولی۔ تو آپ کی کیا ساری عمر ایسے ہی بس اپنے کمرے میں تنہا گزار دیں گی؟ آئس نے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ میری چوائس ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ دنوں بعد وردہ سوریا بیگم کے پاس چلی آئی۔ آنٹی، عارفین سے کہے کہ سعدیہ کا حق ادا کرے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ 15 سال سے عارفین کے نام پر بیٹھی ہے، بھلا اس کا کیا قصور؟ اور سوریا بیگم کو تو عارفین پر ویسے ہی بہت غصہ تھا۔ جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ عارفین نے سعدیہ کے کبھی ماں نہ بننے والا جھوٹ بولا تھا، تب سے وہ اس سے ناراض تھیں۔ وردہ سچ بتاؤ مجھے تو عارفین پر غصہ ہی بہت ہے، وہ بولی۔ اسے سمجھائیں آنٹی، ماضی میں سعدیہ نے بھی تو اس کی طرف پیش رفت کی تھی نا، اب اگر وہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وردہ نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ لڑکے، تو نے اپنا دماغ ٹھکانے لگانا ہے یا میں لگاؤں؟ وہ اس پر برس ہی پڑی تھی۔ امی میں کیا کروں؟ وہ نہیں مانتی۔ ہاں تو ماضی میں بڑا اچھا سلوک کیا ہے نا تو نے اس کے ساتھ، جو اب آسانی سے مان جائے گی۔ کیسے دھکے دیتا تھا تو اسے، کیسے تھپڑ مار دیا تھا، کیسے ماتھا پھاڑ دیا۔ تو اب کیا کروں؟ معافی مانگو اس سے؟ وہ تڑک گیا۔ ہاں تو اور کیا، مانگ اس سے معافی اور قریب جا اس کے۔ عارفین، اگر اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا نا تو نے 15 سالوں سے اسے یوں ہی رکھا ہوا ہے، تو میں کیا منہ دکھاؤں گی انہیں؟ سوریا بیگم نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا۔ عارفین ہر طرح کی سن کر ویسے بھی چڑھ گیا تھا، سب اس سے ہی مجرم گردان کر رہے تھے۔ وردہ تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی تھی۔ انیشا اور آئس بھی کھینچے اسے رہتے تھے۔ سوریا بیگم الگ سے ناراض تھیں، اور اوپر سے سعدیہ کا مسلسل انکار۔ وہ اس رات ذرا سرکش ہو کر اس پر حاوی ہونے لگا۔ سعدیہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ عارفین پلیز، وہ رونے والی ہوگی، پورا گھر مجھے کسی مجرم کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے۔ سعدیہ، صرف تمہاری وجہ سے میں نے کہا نا، میں شرمندہ ہوں تم سے، معاف کر دو مجھے۔ اس نے دوبارہ سعدیہ کو اپنے خسار میں لیا تھا۔ پلیز ضد چھوڑ دو، ان 15 سالوں کو ایک لمحے کے لیے بھول جاؤ، بس ایک بار مجھے قریب آ لینے دو، اس کے بعد تمہاری مرضی۔ بچے بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے، وردہ اور امی بھی ناراض ہیں۔ وہ بڑی نرمی سے بولا تھا۔ عارفین، مجھے چھوڑ دیں، آج اس لمحے بھی آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھ سے کوئی انسیت ہے۔ آج اس لمحے بھی آپ صرف اس لیے میرے قریب آئے ہیں کہ آپ بے حد مجبور کر دیے گئے ہیں۔ آج اس لمحے بھی صرف آپ کو اپنے بچوں، بیوی اور ماں کی ناراضگی کی فکر ہے، میری نہیں۔ آج اس لمحے بھی آپ کے دل میں میرے لیے محبت کا ایک قطرہ تک نہیں ہے عارفین۔ آج اس لمحے بھی آپ جو بس مجھ پر حاوی ہونا ہے، بس مجھے تسخیر کر کے فاتح بنانا ہے، اپنی بیوی اور ماں کو دکھانا ہے کہ آپ نے میرا حق ادا کر دیا۔ آج اس لمحے بھی آپ کی نظروں میں میری کوئی وقت نہیں ہے۔ آج کی رات میرے ساتھ گزار کر دوبارہ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں آپ۔ وہ روتے ہوئے کہتی چلی گئی تھی۔ سعدیہ، وہ جیسے بے بس ہو گیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی نا؟ یہ اس کا آخری حربہ تھا۔ سعدیہ بس ایک لمحے کو ڈگمگائی تھی۔ ہاں، لیکن آپ نے اس محبت کے نام پر بھی مجھے تھپڑ مار دیا تھا، میری ماں سے انسلٹ کروائی تھی میری، اور وہ ذرا سا رکی۔ اور 15 سال آپ نے مجھے اس محبت کا طعنہ دیا ہے عارفین۔ میں مانتی ہوں وہ میری کچی عمر کی غلطی تھی جو آپ نے آج تک معاف نہیں کی۔ یاد ہے مجھے کہ کس طرح آپ نے مجھے اس محبت کے نام پر رسوا کیا تھا، وہ بولی۔ عارفین، میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے شادی کریں۔ میں اگر آپ سے محبت کرتی بھی تھی تو وہ میرا مسئلہ تھا، آپ کی اور وردہ کی شادی کے ساتھ ہی میری آپ سے وہ محبت بھی ختم ہو گئی۔ میں صرف 21 سال کی تھی جب میری آپ سے شادی ہوئی۔ عارفین، میں انسان نہیں تھی کیا؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ عارفین خاموش ہو گیا۔ کتنی بار دھتکارا آپ نے مجھے، دھکے دیے، تھپڑ مارے، مجھے باور کروایا کہ میری آپ کی نظروں میں ٹکے آنے کی اوقات نہیں۔ کتنی بار مجھے اپنے کمرے سے باہر نکالا، مجھے بس آپ کے بچے پالنے تھے عارفین، وہ کہتی چلی گئی۔
اور الٹا مجرم بھی مجھے ہی بنا دیا۔ خود سرخرو ہو گئے کہ عارفین کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو بھلا ایک بے اولاد کو کب تک بسائے رکھتا۔ میں کیا کیا بھلاؤں عارفین طاہر۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ 10ویں کلاس میں تھی جب اسے عارفین طاہر پر کرش ہوا تھا۔ اسے اپنا وہ ہینڈسم سا کزن بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے انجانے میں ہی وہ اس کا انتظار کیے جاتی۔ وہ گاؤں آتا تو اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ گھر میں موجود البمز میں اس نے عارفین کی ساری تصویریں نکال لی تھیں۔ ان دنوں عارفین طاہر اس کی کل کائنات بن گیا تھا۔ عارفین کے والد شہر منتقل ہوئے تو وہ ہر ہفتے شہر چلی آتی۔ عارفین کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی۔ صحیح معنوں میں وہ ان دونوں کے پیچھے پاگل ہو گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ اپنے کم عقل دوستوں کے کہنے پر اس نے عارفین سے اظہار محبت کر دیا۔ ایک قدر سر و گلاب اور ایک تحفہ لے کر اکیلی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ تب وہ محض 16 سال کی ایک انتہائی بے وقوف قسم کی لڑکی تھی جس کی سہیلیاں اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھیں۔ اسے ایک اکسا کر انہوں نے اظہار محبت کرنے بھیج دیا۔ تب عارفین اور وردہ کی محبت کی شروعات ہی ہوئی تھی۔ آئی لو یو عارفین۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب دیکھ کر ہی عارفین کا پارا 100 ڈگری پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اس پر اس قدر برسا تھا کہ اسے ایک تھپڑ بھی جڑ دیا تھا۔ عمر دیکھو اپنی اور کام دیکھو۔ بتاتا ہوں میں تمہارے کرتوت چچا جان کو۔ وہ قہر برسا رہا تھا۔ سوری، آئی ایم سوری، ابو کو مت بتائیے گا، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز پلیز۔ وہ تو ہاتھ جوڑ جوڑ کر رو پڑی تھی۔ عارفین نے اس کی اچھی ہی بے عزتی کی تھی اور پھر اس کے معافی مانگنے کے باوجود اس کی ماں کو بتا دیا تھا۔ بس پھر سعدیہ تھی اور اس کی ماں کا جوتا۔ انہوں نے اس کی اچھی ہی پھینٹی لگائی تھی۔ اس دن کے بعد سے سعدیہ مرزا کے سر سے عارفین طاہر کی سو کالڈ محبت کا بھوت ایسا اترا کہ دوبارہ اس نے عارفین کا نام تک نہ لیا۔ اس سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ عارفین اگر اس کی امی کو نہ بھی بتاتا تو کیا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد عارفین اور وردہ کی شادی طے ہو گئی اور وہ سب کچھ بھلا کر اس کی شادی کی تیاری میں جت گئی۔ آمش کی پیدائش کے بعد تو وہ پوری طرح اس کے لیے عارفین بھائی ہو گیا تھا۔ آمش کی محبت اس کے لیے ہر چیز پر حاوی ہو گئی تھی۔ ہر ہفتے وہ اس کی خاطر شہر چلی آتی تھی، لیکن یہ سب صرف اس نے بھلایا تھا، عارفین نے نہیں۔ تبھی تو جب سعدی نے شادی کے بعد اس کی طرف پیش رفت کی تو عارفین نے اس کی اسی بچکانہ محبت کا تھپڑ بھی اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ سب جانتا ہوں کہ یہ سارا تمہارا ہی چلایا ہوا چکر ہے۔ نہ جانے کون کون سی بد دعائیں دی ہیں تم نے وردہ کو جو وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ تمہیں آگ لگی پڑی تھی میرے کمرے میں میرے بستر تک آنے کی۔ عارفین نے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، بکواس بند کرو۔ سب یاد ہے مجھے کہ کیسے بے شرموں کی طرح تم پھول لے کر میرے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ وہ اس کی گردن دبائے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری عارفین، آئی ایم سو سوری، وہ بلبلا رہی تھی۔ خبردار، جو آئندہ مجھے اس کمرے میں نظر آئی حشر کر دوں گا میں تمہارا۔ ایک بار پھر اس نے سعدیہ کو اپنے کمرے سے باہر کیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر خاموشی سی تھی۔ سعدیہ حساب معمول کچن میں تھی۔ آمش وردہ کو بھی باہر لے آیا تھا۔ وہ سب کے آگے باری باری ان کا ناشتہ رکھ رہی تھی۔ عارفین اپنی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ تائی امی، سعدیہ کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ ہاں بیٹے، تائی امی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی، ہمیشہ آپ کی ہر بات پر سر جھکایا ہے، لیکن پلیز مجھے بار بار مجبور مت کریں۔ تائی امی، مجھے عارفین سے کوئی حق نہیں چاہیے، پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وردہ، آپ سے بھی میری منت ہے کہ میرا جتنا تماشا بننا تھا وہ بن چکا، پلیز اب اور مت بنائیں۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، نہ آپ سے نہ عارفین سے۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھانا بند کر دیں۔ وہ وردہ کی طرف مڑی تھی۔ جب مجھے ہی اس زندگی پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے۔ جہاں اتنے سال گزر گئے وہاں باقی بھی گزر جائیں گے۔ میں آج ابھی اپنا ہر حق عارفین کو معاف کرتی ہوں۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ عارفین نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کی اب نہ تو کوئی طلب ہے اور شاید نہ ہی کوئی ضرورت، وہ کہہ ہی گئی۔ عارفین کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا، تو اب واقعی تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اسے غصہ آ گیا۔ نہیں تو پھر اس گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟ میں نے 15 سال پہلے اپنی جس ضرورت کی خاطر تم سے شادی کی تھی وہ تو کب کی پوری ہو چکی۔ میرے بچے اپنے قدموں پر کھڑے ہو چکے ہیں، میری بیوی صحت یاب ہو کر واپس آ چکی ہے۔ آج اگر تمہیں میری کوئی ضرورت نہیں ہے تو مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، سعدیہ مرزا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اور اگر تمہیں عارفین طاہر کے ساتھ کی بھی کوئی ضرورت نہیں تو یقیناً اس کے نام کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس گھر میں جو تمہارا کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں، میری بیوی اور میرے بچے، ہماری فیملی میں تم کہیں پر بھی نہیں ہو، تو پھر بھلا تم اس گھر میں بھی کیوں کھڑی ہو؟ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ عارفین، وردہ نے بولنا چاہا لیکن اس نے اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ صرف ایک نکاح کا رشتہ ہی بچا ہے نا ہمارے بیچ۔
تو اس سے توڑ دینا بھی کیا مشکل ہے؟ جب میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر کوئی حق ہی نہیں ہے تو پھر بھلا میرے شوہر اور تمہاری بیوی کہلائے جانے کا کیا جواز ہے بھلا؟ وہ بولا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ مجھے تم پر اپنا ہر حق جتانا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکایا ہے، لیکن اس بار نہیں۔ آپ زبردستی کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے اپنا آپ کو نہیں سونپوں گی۔ وہ مضبوطی سے بولی۔ تو پھر نکل جاؤ میرے گھر سے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ اس کے کہتی ہی سب کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ڈیڈ، وہ ہماری موم ہے۔ تمہاری ماں وہ ہے جس نے تمہیں جنم دیا۔ یہ صرف تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے جو آج کے بعد نہیں رہے گی۔ عارفین پتھر ہو گیا تھا۔ جاؤ، اس گھر کو تمہاری مزید کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بولا۔ سعدیہ نے ایک شکوہ کنہ نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ ہر طرح سے ایک مرد بن کر جتانا چاہتا تھا، کبھی اس پر 15 سال کا حق نہ جتا کر اور کبھی اس پر زبردستی کا حق جتا کر۔ عارفین، میرے بچے ہیں یہاں۔ اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ تمہارے بچے نہیں ہیں ڈیڈ، موم نے 15 سال ہمیں پالا ہے۔ آئس زور سے بولا۔ شٹ اپ! عارفین شاید پہلی بار اس پر اتنی زور سے دھاڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے آنسو خشک کرتے اس نے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا۔ موم، انائشہ اور آئس تڑپ گئے۔ عامش خاموش بیٹھا تھا۔ سعدیہ رکو! وردہ نے کھڑا ہونا چاہا لیکن عارفین نے اسے روک دیا۔ جانے دو اسے۔ سعدیہ نے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ میری ایک بات یاد رکھنا سعدیہ، کہ تم انہی قدموں پر پلٹ کر دوبارہ اس گھر میں آؤ گی اور اپنی مرضی سے اپنا آپ میرے حوالے کرو گی۔ بھاڑ میں گئے تمہارے سو کولڈ 15 سال۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے بچوں کی نظروں میں گر گیا ہوں، ایک مجرم بن گیا ہوں، سو طلاق تو مر کر بھی نہیں دوں گا تمہیں، عارفین کہتا چلا گیا تھا۔ کوئی عام بندہ سنتا تو بات اتنی بڑی نہیں تھی، بس ایک شوہر اپنی بیوی پر حق ہی تو جمانا چاہ رہا تھا، لیکن بات اس لیے بڑھ گئی کیونکہ اب بات ایک شوہر کی انا پر آ گئی تھی۔ 15 سال پہلے اگر عارفین طاہر نے اسے دھتکار دیا تو شاید وہ حق بجانب تھا، کیونکہ اس کے پاس سعدیہ کے قریب نہ آنے کی بے شمار وجوہات تھیں۔ وہ وردہ سے بہت محبت کرتا تھا، انہوں نے 5 سال اکٹھے گزارے تھے، سو اسے اپنی بیوی سے وفا نبھانی تھی۔ اس کی جان سے پیاری بیوی کوما میں تھی، سو اسے صرف اور صرف اسے وقت دینا تھا۔ وہ ایک سفارتکار تھا، سو اس کا کام ہی ملک سے باہر رہنا تھا۔ اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے، سو وہ سعدیہ کے قریب نہ بھی گیا تو کیا تھا؟ اور سب سے بڑی بات کہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا، لیکن اب اس سے اپنے قریب آنے کی اجازت نہ دینے کے لیے سعدیہ کے پاس بھلا کیا جواز تھا؟ صرف یہ کہ 15 سال گزر چکے تھے اور دنیا کی نظروں میں یہ جواز کچھ بھی نہیں تھا۔ سعدیہ اسی دن اپنے میکے آ گئی تھی اور اس کی سب سے بڑی غلطی کہ اس نے آتے ہی اپنی ماں کو سب کچھ نہیں بتایا۔ اسے لگا کہ عارفین کو اپنے دھتکارے جانے کا وقتی غصہ ہے جو شاید اتر جائے گا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ملک سے باہر چلا جائے گا اور اس سے دوبارہ واپس بلا لے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک بار ایک بیوی نے ایک شوہر کو ہی نہیں، ایک عورت نے ایک مرد کو ٹھکرا دیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ گاؤں پہنچ گیا۔ سعدیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ اپنے کمرے میں ہی رہی۔ اسے تب پتہ چلا جب پروین رات کو اس کے کمرے میں آئی۔ یہ کون سا نیا تماشا رچانے لگی ہے؟ اب تو سعدیہ وہ کافی غصے میں تھی۔ کون سا تماشا؟ گھر چھوڑ کر کیوں آئی ہو؟ امی، عارفین نے نکالا ہے مجھے، وہ بولی۔ اسے شدید بخار ہو رہا تھا۔ سعدیہ، اگر وہ اب تیری طرف مائل ہونا چاہتا بھی ہے تو حرج ہی کیا ہے اس میں؟ وہ بولی۔ عارفین آیا تھا؟ ہاں، وہ سب کچھ بتا کر گیا ہے مجھے کہ کیسے تو نے شادی کے بعد بھی اس سے اس کا حق نہیں لینے دیا۔ تجھے اس پر تب کا غصہ تھا جب اس نے تیری بے حیائی کی شکایت لگائی تھی مجھے، اور تیری سہر درمی کی وجہ سے اسے مجھ سے جھوٹ بولنا پڑا۔ وہ پروین کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کیوں اسے دھتکار رہی ہو؟ وہ چیخیں۔ امی، اسے 15 سال بعد یاد آیا کہ میری طرف آنا ہے۔ اسے رونا آ گیا۔ سعدیہ دیکھ، وہ ابھی صرف مجھ سے بات کر کے گیا ہے۔ اس نے صاف کہا ہے کہ سعدیہ پر زور زبردستی کی گئی ہے، تبھی تو اسے اس حق جتانے نہیں دیتی۔ چل، اگر شادی کے شروع دنوں میں وہ تیری طرف نہیں بھی آیا تو کیا ہوا؟ اس کا صدمہ بھی تو دیکھ کتنا بڑا تھا۔ وہ بولی۔ امی، وہ سارا الزام میرے سر دھر گیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب 15 سال اس نے مجھ پر حق نہیں جتایا تو پھر اب کیا آفت آ گئی؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ بکواس بند کر لے، تیرے ابو اور بھائیوں کو پتہ چل گیا تو تیری خیر نہیں۔ عارفین نے کبھی کوئی کمی ہونے دی ہے تجھے جو تو ایسے کر رہی ہے؟ پروین بس اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ عارفین نے بالکل ہی انسانیت کھو دی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح اسے اپنے سامنے جھکانے کے در پہ تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد ثریا اور وردہ خود آئیں۔ پروین تو وردہ کو اپنی دہلیز پر دیکھ کر ہی سب کچھ بھول گئی تھی۔ آنٹی، مجھے دل افسوس ہے، سعدیہ کے لیے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے عارفین نے، لیکن ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی۔
آنٹی میرے خیال سے اس سے ایک نئی شروعات کر لینی چاہیے، وردہ نے کہا۔ پروین، میں نے سعدیہ کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بیٹی سمجھا ہے، لیکن اس بار فضول ضد کر رہی ہے۔ عارفین شرمندہ ہے اور ازالہ کرنا چاہتا ہے تو سعدیہ کو بھی چاہیے کہ سب کچھ بھول جائے۔ سریہ بیگم بھی وردہ کی ہم نوا تھی۔ اس رات پروین پھر سے سعدیہ پر برس پڑی۔ چل اٹھ، میں احمد سے کہتی ہوں تجھے واپس چھوڑ کر آئے۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ امی مجھے نہیں جانا واپس، اس نے نکالا ہے مجھے گھر سے۔ بکواس مت کر سعدیہ، بس اس کے تھپڑ لگنے کی کسر رہ گئی تھی۔ عارفین نے بس 1-2 ہفتے ہی اس کا انتظار کیا اور پھر اس کے میکے پہنچ گیا۔ سعدیہ کے ابو گھر پر ہی تھے۔ انکل میں سعدیہ کو لینے آیا ہوں۔ اس بار اس نے ایک اور پتہ کھیلا تھا۔ انہوں نے سعدیہ کو بلوا لیا۔ ابو مجھے ابھی نہیں جانا۔ کیوں سعدیہ؟ اس نے عارفین کی طرف دیکھا۔ ابو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ دنوں بعد۔ عارفین نے اس کی بات کاٹ دی۔ انکل یہ مجھ سے لڑ کر یہاں آئی ہے۔ وہ انہیں سارا جھوٹ سچ سناتا چلا گیا۔ ابو ایسا نہیں ہے، میں نے بس یہ کہا کہ ابو مجھے عارفین سے کوئی حق نہیں لینا، وہ بولی۔ انکل اگر یہ الگ ہونا چاہتی ہے تو اس سے پوچھ لے، میں اسے طلاق دینے کو تیار ہوں، وہ بولا۔ خدا نہ کرے عارفین بیٹے، طلاق کیوں لے گی بھلا یہ؟ پروین تڑپ گئی۔ سعدیہ اپنا سامان لے کر آؤ، اس کے ابو نے حکمانہ لہجے میں کہا تھا۔ ابو پلیز، آپ میری بات بھی تو سمجھے۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ کیا سمجھوں میں؟ تم دونوں میاں بیوی کے آپس کے معاملات اب یوں سرعام سنوں گا میں؟ کس نے پیش رفت کی اور کس نے دھتکار دیا، کون حق جتاتا ہے اور کون نہیں، کون کس کی طرف مائل ہوتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ کوئی سمجھنے والی باتیں ہیں سعدیہ؟ وہ بولے۔ ابو میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جب 15 سال حق نہیں جتایا تو اب بھی مت جتائیں، وہ بولی۔ اور اگر جتا لے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پروین کو غصہ آ گیا۔ آنٹی احمد سے کہے گا کہ 1-2 دن بعد اسے چھوڑ جائے۔ وہ ایک فاتحانہ سی نگاہ اس پر ڈالتا ہوا واپس آ گیا تھا۔ اگلے 2 دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ہر کسی کی نظروں میں وہ گرتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کے نزدیک تو سرے سے اس کی ضد ہی فضول تھی۔ عارفین کی باتیں سن کر پروین یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس نے 15 سالوں میں ایک بار بھی سعدیہ کی طرف قدم نہیں بڑھائے ہوں گے۔ انہیں یاد تھا جب سعدیہ نے کچی عمر میں اس سے محبت کرنے کی غلطی کی تھی، اور وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ سعدیہ شاید اس وجہ سے عارفین سے کترا رہی تھی، اور اگر سعدیہ کی بات درست بھی تھی تب بھی وہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر اس کا شوہر 15 سال بعد اس کی طرف مائل ہو رہا تھا تو اسے دھتکارنے کا اسے کوئی حق نہیں تھا۔ وہ خود چل کر ان کی دہلیز تک آئی تھی۔ بھلا کون عورت اپنی سوکن کے لیے اتنا کچھ کرتی ہے؟ وہ خوشی سے اپنا شوہر اس کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار تھی، خود آگے بڑھ کر اسے اس کا حق دلوا رہی تھی، تو پھر بھلا سعدیہ کو کیا تکلیف تھی؟ انیشا اور آئس دونوں اس سے ملنے آئے تھے۔ دونوں اس سے لپٹ کر روتے رہے تھے۔ ان کے نزدیک اب ان کا باپ اسے ان کی ماں کا رتبہ دے رہا تھا تو اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ وہ اسے واپس آنے کا کہہ رہے تھے۔ سریہ بیگم صبح شام پروین کو کالز کر رہی تھی۔ وہ بار بار سعدیہ کے واپس آنے کا کہہ رہی تھی۔ ان سب کے نزدیک عارفین اتنا بھی قصوروار نہیں تھا جتنا سعدیہ نے اسے بنا دیا تھا۔ وہ اگر شادی کی شروعات میں اس کی طرف مائل نہیں ہو سکا تو پھر کیا تھا؟ وہ اتنے بڑے صدمے سے گزرا تھا۔ سعدیہ کو اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ اس سے اپنا حق لینا چاہیے تھا۔ اس رات اسے شدید بخار ہو گیا۔ سوچ کر اس کی نسیں پھٹتی جا رہی تھی۔ اس کے ابو نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ کل وہ واپس جا رہی تھی، انہی قدموں جن قدموں سے وہ یہاں آئی تھی، اور ظاہر ہے اس کے جاتے ہی عارفین نے سب سے پہلے اس سے اپنا حق وصولنا تھا۔ اس رات بھی وہ اپنے کمرے میں تھی۔ بخار کی شدت سے اسے بار بار پسینہ آ رہا تھا۔ پروین آج اسے اسپتال بھی لے کر گئی تھی۔ وہ شدید قسم کی ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ، اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ آمش کو اندر آتا دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آمش نے غور سے اسے دیکھا۔ چند دنوں میں ہی اس کی آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی۔ آمش، میں صبح آ جاؤں گی واپس۔ اسے لگا کہ شاید باقیوں کی طرح وہ بھی اسے واپسی کے لیے قائل کرنے آیا ہے۔ سعدی، آئی ایم سوری، میں یہی سمجھتا رہا کہ آپ نے ڈیڈ سے شادی کر کے میری ماما کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ بے جان ہو کر گھر سے دربدر ہو کر رلتی رہی، اور پیچھے سے آپ ان کی جگہ پر عیش کرتی رہیں، ان کے شوہر پر حق جماتی رہیں، ان کے گھر اور بچوں کی دعوے دار بن گئی، وہ بولا۔ سعدیہ نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہتے کہتے رک گیا اور اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں بس اس گھر میں واپس ہی رہنا چاہتی ہوں جیسے 15 سالوں سے رہ رہی ہوں۔ میں بس اپنی باقی کی زندگی تم تینوں کے ساتھ ویسے ہی گزارنا چاہتی ہوں جیسے 15 سالوں سے گزار رہی ہوں، اور میں عارفین سے مرتے دم تک اتنے ہی فاصلے پر رہنا چاہتی ہوں جتنے فاصلے پر پچھلے 15 سال سے ہوں، وہ کہنا شروع ہوئی۔ آمش، کوئی بھی میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میرے ماں باپ کو بس کسی بھی طرح مجھے میرے شوہر کے ساتھ بسائے رکھنا ہے۔ تائی امی کو یہ فکر ہے کہ وہ مرتے دم میرے سامنے سرخرو ہو کر جائیں۔ تمہاری ماں کو بس اپنا گلڈ ختم کرنا ہے، اور تمہارا باپ
اسے بس اپنی انا کی تسکین کرنی ہے، اسے بس مجھے ایک بار واپس اس گھر میں لے جا کر مجھ پر اپنا تسلط جمانا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے مجھ پر حق جما سکتا ہے، چاہے 15 سال بعد ہی صحیح۔ وہ رو رہی تھی۔ عامش خاموش بیٹھا رہ گیا۔ کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا عامش، میں 21 سال کی تھی جب میری عارفین سے شادی ہوئی۔ میں کہ انسان نہیں تھی؟ میری کیا ایموشنز نہیں تھی؟ میرا کیا نفس نہیں تھا؟ 15 سال میں نے ایک بیوی ہونے کے باوجود شوہر کی محبت کے بغیر گزار دیے۔ وہ میری جوانی کے دن تھے عامش، مجھے بھی اپنے شوہر کے لیے سجنا تھا، سنورنا تھا، اس کی تعریف سمیٹنی تھی، اس کے دل میں اترنا تھا۔ کیا میرا حق نہیں تھا کہ میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرتا، مجھے اپنا قرب بخشتا؟ وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ عامش، میں جانتی ہوں یا میرا خدا کہ میں نے شادی کے بعد کے دن کیسے گزارے ہیں۔ میں عارفین کی بیوی تھی تو مجھے کیا اس کی ضرورت نہیں تھی؟ 15 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی وہ مجھے نہیں ملا، اور اب جب میں نے اپنا دل ہی مار دیا، نفس ہی مار دیا، تو سب کو میرے حق کا خیال آ گیا ہے۔ وہ بولی، نہیں دل کرتا میرا اب اس کے قریب جانے کو، نہیں دل کرتا اس کی قربت پانے کو۔ کوئی میری بات نہیں سمجھتا عامش، میری بھی کوئی عزت نفس ہے۔ وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ عامش دھیرے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ آئی ایم سو سوری سادی، آئی ایم سو سوری موم۔ اس نے بہت محبت سے اس کا تپتا ہوا وجود اپنے مضبوط خضار میں لیا تھا۔ وہ سبھی نفوس رات کے کھانے پر جمع تھے جب عامش اسے اپنے ساتھ لیے لانچ میں داخل ہوا۔ سبھی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ عارفین کے لبوں پر اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ موم، تھینک گاڈ آپ آ گئی۔ انیشا اور آئس دونوں اس سے لپٹ گئے تھے۔ کیسی ہو سعدیہ؟ وردہ خود اٹھ کے سے ملی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے، میڈیسن لی ہے؟ میں نے، ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولی۔ بیٹھو کھانا کھاؤ، وہ وردہ نے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھر چائے بنا لو اور میرا کپ لے کر اوپر میرے بیڈ روم میں آ جانا۔ عارفین کرسی کھسکا کر کھڑا ہوا اور ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر بہت کچھ جتا گیا۔ سعدیہ صرف اپنا کپ لے کر یہاں سے اپنے کمرے میں جائیں گی ڈیڈ، آپ کے بیڈ روم میں نہیں۔ عامش کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ وردہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ عامش، اسٹے آؤٹ آف اٹ، اوکے؟ عارفین نے ذرا سختی سے کہا۔ نو ڈیڈ، یو اسٹے اوے فرام ہر پلیز۔ وہ سعدیہ کے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ عامش، وردہ نے بولنا چاہا لیکن عامش نے انہیں خاموش کروا دیا۔ کم سے کم انصاف تو کرے نا ڈیڈ، 15 سال آپ نے سعدیہ کو خود سے دور رکھا اپنی مرضی سے، تو اب کم سے کم 15 سال تو انہیں بھی اپنی مرضی کرنے کا حق دینا۔ 15 سال بعد دیکھ لیجئے گا کیا کرنا ہے، وہ بولا۔ عامش، شٹ اپ۔ عارفین کو غصہ آیا تھا۔ ڈیڈ، سعدیہ کی بات اتنی مشکل تو نہیں ہے جو آپ پڑھے لکھے باشعور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا دل مر گیا ہے، تو بھلا اب 15 سالوں سے مرے ہوئے دل کو کیسے دوبارہ زندہ کر لیں گی وہ؟ سادہ سی بات ہے کہ میری مرضی کے بنا کوئی مجھے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پلا سکتا۔ بتائیں موم، آپ کی مرضی کے بنا ڈیڈ آپ کو چھو بھی سکتے ہیں کیا؟ آپ بتائیں دادی کہ آپ کی مرضی کے بنا کوئی آپ سے کچھ منوا سکتا ہے کیا؟ وہ کہتا چلا گیا۔ سبھی خاموش تھے۔ ڈیڈ، ہم کسی جانور کو بھی اس کی مرضی کے بنا اپنا نہیں بنا سکتے، تو یہ تو پھر ایک جیتی جاگتی عورت ہیں، انہیں کیسے تسخیر کر لیں گے آپ؟ وہ بولا۔ سعدیہ کے آنسو نکل آئے تھے۔ صرف ایک لمحے کے لیے خود کو سعدیہ کی جگہ پر رکھ کر سوچے ماما کہ آپ 15 سال بعد کسی کے کہنے پر اپنی طرف پڑھنے والے شوہر کو قبول کر لیتی۔ وہ وردہ کی طرف مڑا تھا، وہ بس سعدیہ کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پلیز بس کریں آپ لوگ، 15 سال تھوڑا تماشا بنا ہے ان کا جو اب پھر آپ سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میری ایک بات آج اور ابھی سن لے ڈیڈ، میری موم اپنی مرضی سے اپنا آپ کو سونپنا چاہیں تو ٹھیک، لیکن آپ ان کی مرضی کے بنا ان کی جانب کوئی پیش رفت نہیں کریں گے۔ عامش عارفین کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جب یہ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تو میں اس سے طلاق دیتا ہوں، وہ بولا۔ دے دیں، لیکن طلاق کے بعد بھی یہ اسی گھر میں رہیں گی، کیونکہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے یہ میری حلیمہ سعدیہ ہے اور مجھے میری ماں کی طرح ہی عزیز ہیں۔ عامش کے مضبوط بازو نے سعدیہ کے ناتوں کندھوں کے گرد حصار بنایا تھا۔ ڈیڈ، ہم دونوں ہمیشہ موم کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ 15 سال وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ آپ نہیں بھلے آپ انہیں طلاق دے دیں، لیکن یہ اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گی۔ انیشا اور آئس دونوں ان کے آگے چٹان بن گئے تھے۔ عارفین نے جیسے ہار کر سعدیہ کو دیکھا۔ یہ میرے بچے ہیں، وہ جیسے بے بس سا ہو گیا۔ اور میں کس کی ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ عامش اسے اپنے کندھے سے لگائے کھڑا تھا۔ انیشا اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ آئس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔
ان کے وہ تینوں جگر کے گوشے اس لمحے اس کے بجائے سعدیہ کے ساتھ تھے۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ اس نے وردہ کی طرف دیکھا۔ سوری عارفین، اب تو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ وہ بیچ منجدار میں اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ عارفین نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے سعدیہ کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ چھوڑو میری بیوی کو۔ اسے عامش کے خساس سے نکالتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ سوری فار ایوری تھنگ، ایون تھوٹ آئی نو دس از ناٹ انف۔ وہ بہت نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے میرے ماں باپ کی نظروں میں رسوا کر دیا آپ نے۔ وہ روئی تھی۔ میں خود ازالہ کروں گا، وعدہ کرتا ہوں تمہاری ساری عزت واپس دلواؤں گا، وہ بولا تھا۔ انیشا اور آئس دونوں زور سے اس سے لپٹ گئے۔ دور ہٹو مجھ سے، طوطا چشم اولاد۔ عارفین کے کہتے ہی ان دونوں کا قہقہ نکلا تھا۔ وردہ بھی ہنسنے لگی۔ اب چائے بنا دو اور میرا کپ اوپر میرے بیڈ روم میں دے جانا، اس نے کن اکھیوں سے عامش کی طرف دیکھتے ہوئے سعدیہ سے کہا تھا۔ آج سے سعدیہ کا داخلہ اوپر والے بیڈ روم میں اور آپ کا داخلہ سعدیہ کے کمرے میں بالکل منع ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا تو وردہ کی ہنسی نکل گئی۔ اور یار چائے کا کپ پکڑانے تو آ ہی سکتی ہے۔ وہ بامشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ ڈیڈ، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ چائے کا کپ پکڑتے پکڑتے آپ میری موم کو ہی پکڑ لیں۔ نو، آپ اپنا کپ خود لے کر جائیں۔ عامش کے کہتے ہی عارفین کا رکا ہوا قہقہ ابل ہی پڑا تھا اور سعدیہ سرخ ہوتی ہوئی کچن کا رخ کر گئی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول۔ اس میں تھوڑا سا مرد کی بھی ایگو دکھائی گئی تھی اور لڑکی کی بھی، لیکن سعدیہ کا حوصلہ تھا کہ اس نے 15 سال شوہر کے بغیر گزارے تھے، اور اس میں عارفین کی ایگو دکھائی گئی تھی۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے شوہر کے دھتکارنے پر 15 سال ایسے گزار سکتی ہے تو آئی تھنک مجھے نہیں لگتا کہ اس کے دل میں اس کے شوہر کے لیے وہ جذبات ہوں گے جو ایک نیولی وائف کے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک شوہر کا دھتکار دینا ایک عورت کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور پھر عورت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے دل سے اتر گیا سو اتر گیا۔ تو عارف جو سعدیہ تھی اس کا اس طرح کا ریئیکٹ آئی تھنک بنتا تھا کہ جو عارفین نے اس کے ساتھ 15 سال ریلیشن ہی بنایا، تو اب بھی وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتا تھا، اور وہ بھی غلط تھا کیونکہ اسے خود احساس نہیں تھا۔ ایسے مرد تو ویسے بھی آج کل کے دور میں بہت کم پائے جاتے ہیں، کیونکہ شادی چاہے پسند کی نہ ہو لیکن بچے 5-6 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پھر بھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ عورت چاہے جیسے بھی جتنی بھی ہو جیسے بھی ہو، لیکن وہ وفادار ہوتی ہے، غصے والی ہو یا جیسی بھی ہو، وہ وفادار ضرور ہوتی ہے۔ اور اس نے سعدی نے بھی وفاداری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، اور اب بھی وہ اس کی زندگی میں تھی لیکن وہ اپنے اصولوں کے مطابق۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی میرا پوائنٹ آف ویو شاید پسند آیا ہو یا نہیں۔ تو ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔